नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हर सुबह का आगाज़ किया करें अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, और नेगेटिविटी को दूर रखिए। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यही हमारा इस शो में मकसद होता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लिए लेकर आते हैं जो हमारी ज़िंदगियों से बहुत ज़्यादा करीब हैं और जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आ सकती है, बेहतरी आ सकती है, और साथ साथ आपको हम एंटरटेन भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं। तो सबसे पहले आज की अच्छी बात शामिल करते हैं। मर्द हों या औरतें, अदब का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदब एहतराम करना चाहिए, और अदब और एहतराम करने का सबसे ज़्यादा बड़ा जो तकाज़ा है वो यही है कि एक दूसरे से अच्छी तरीके से मिलें, अच्छी सोच एक दूसरे के लिए रखिए, अच्छी नज़र के साथ एक दूसरे को जो है ना वो मुखातिब किया जाए, मिला जाए, और जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म की जाए। अच्छा तरीके से जब आप सोचते हैं, अच्छे तरीके से जब आप रहते हैं, दूसरे लोगों से हुस्न सलूक से पेश आते हैं, तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी हया के अंदर आती हैं। यही हया है। अब इस हया की वजह से हम देखते हैं कि चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतों हों, आपकी ना सिर्फ ज़िंदगी बेहतर रहती है, आपकी दुनिया अच्छी रहती है, बल्कि आपकी आखिरत भी अच्छी रहती है। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो हया वाले होते हैं उनके अखलाक बहुत ज़्यादा बुलंद होते हैं, क्योंकि वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, किसी से जो है ना वो बुरी नज़र नहीं रखते, सबके लिए बेहतरी चाहते हैं। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आपके साथ भी बेहतरी होगी, आपके रिस्क और माल में भी बरकत होगी, अल्लाह ताला आपको पसंद करेगा। अच्छे अखलाक रखने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। और फिर जब आप बाहया होंगे तो आप बहुत सारी बुराइयों से रुक जाएंगे। आप जो है वो कोई भी गलत काम करने से पहले सोचेंगे कि ये ठीक नहीं है। अगर आप बेहया होंगे तो फिर आपको ये हया ना होना आपको बुराइयों पर भी उकसाएगा, गुनाहों की तरफ भी लेकर जाएगा। तो हम सबको चाहिए कि माशरे में बाहया रहें, अपनी नज़रों का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने अखलाक को बुलंद रखें, और एक हेल्दी सोसाइटी और एक हेल्दी माहौल कायम करने की कोशिश करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की बल्कि मुस्लिम दुनिया की ऐसी पहली कार्टूनिस्ट निगार नज़र साहिबा, जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ें करती रही हैं, 28 किताबें लिख चुकी हैं। उसके अलावा अपने कार्टून्स और पुतली तमाशों के ज़रिए माशरे को खूबसूरत बनाने में अपना शानदार काम अदा कर रही हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, और उनको किस तरह से मुतवज्जे करना है, बच्चों की अट्रैक्शन कैसे गेन करनी है, इस हवाले से बड़ा काम कर रही हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ निगार नज़र साहिबा मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, उनको शो में वेलकम करेंगे। निगार साहिबा, आप से यही जानना चाहेंगे कि ये ख्याल के कार्टून्स बनाए जाएं और बच्चों को अट्रैक्ट ख़ास तौर पर किया जाए, क्योंकि टीवी पे तो बहुत ज़्यादा शौक से लोग कार्टून देखते हैं, बच्चे भी कार्टून्स के शदाई होते हैं, तो फिर आप किस तरह से उनको अट्रैक्ट करने के लिए काम करती है? वो ऐसा है ना जी, इस दौर में जबकि टेक्नोलॉजी ने तो टेक ओवर कर लिया है, बच्चे आईपैड्स पे बैठते हैं, मोबाइल पे बैठते हैं, कंप्यूटर्स पे बैठते हैं, और बस इस तरफ उनकी तवज्जो मरकूज़ है, किताबें से बहुत दूर हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस रस्म तो नहीं कहना चाहिए, इस हैबिट को दोबारा क्यों ना लाएं कि जिसमें बच्चे किताबों के ज़रिए सीखें, और किताबों के ज़रिए ही वो अपना इल्म हासिल करें और आगाही हो उनमें, शऊर हो उनमें। लिहाजा मैंने ऐसा अट्रैक्टिव एक मीडियम सोचा, और जो क्योंकि मैं पहले ही कार्टूनिस्ट थी और मैं बहुत अरसे से बना रही हूँ, और अखबारों के लिए कॉमिक स्ट्रिप्स आती थी गोगी की मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्विच करके अब किताबों पे आया जाए, ताकि किताबों के ज़रिए बच्चे वो कुछ सीखें जो कि उनकी किरदार कशी में भी एक नुमायाँ रोल अदा करे। तो इसलिए मैंने बस किताबों का सिलसिला जो शुरू किया, तो अब 28 बन गई हैं, 3 पाइपलाइन में हैं।
زبردست. تو رسپانس آپ کو کیسا ملتا ہے؟ کیونکہ جب کتابوں کی بات ہوتی ہے تو کتابوں سے بڑا دور رہتے ہیں, خاص طور پر بچوں کو انٹروڈیوس نہیں کرائی جاتی, تو پھر آگے جا کے ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ جی کتاب دوستی کی عادت ان میں ہو. تو اوور آل جب آپ یہ کتابیں لکھتی ہیں تو آپ کو موٹیویشن بھی یقینی طور پر ملتی ہوگی جب رسپانس آتا ہوگا. کیسا رسپانس ہوتا ہے والدین کا یا بچوں کا؟ جی شروع میں تو پتہ نہیں لگتا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں کتابیں بناتی گئی مجھے بہت زبردست ٹیسٹیمونیلز ملے. مثلاً جب یہ ہم نے کتابیں گاؤں میں پہنچائیں تو ایک بچی جو کہ اسکول جانے سے قاصر تھی, یعنی جا رہی تھی اور بہت اچھا پڑھ رہی تھی اور ٹاپ تھی کلاس میں, لیکن جب اس کو روک لیا گیا کہ بھئی اب باقی بہن بھائیوں نے پڑھنا ہے, تو اس کے ہاتھ میں ہم نے جب کتابیں بہت ساری بھیجیں, آج سے کچھ سال پہلے گاؤں میں 7 گاؤں میں بھیجی تھیں صدقہ جاریہ کے طور پہ, تو ہم نے یہ 7 کتابوں کا سیٹ بھیجا, اور اس میں یہ والی کتاب جو کہ بچیوں کی تعلیم پہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں آئی, کیونکہ اس کا بھائی تو جاتا رہا اسکول, اور جب وہ واپس گھر آیا تو اس کو یہ ایسی بہت ساری یہ کتابیں ہیں, 7 کتابوں کا سیٹ ہے, اور یہ ساری وہ ہیں شعور اور آگہی پہ, سوشل ایشوز پہ ہیں. تو یہ کتاب جب اس نے پڑھی ہے اور یہ تھی بچیوں کی تعلیم پہ, تو اس نے پڑھی تو اس کے اندر سے کچھ ری ایکشن سا ہوا, اور اس نے کہا نہیں میں بھی اسکول جاؤں گی. جب والدین کو پڑھ کے سنائی یہ کتاب تو پھر آپ سوچ سکتی ہیں کہ ان کے اوپر بھی اثر ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے طاہرہ کل سے تم بھی اسکول جاؤ گی, اور اس نے اسکول جانا شروع کیا. پھر اس نے ہمیں شکریہ کا خط لکھا کہ آپ کی کتاب نے تو میری زندگی بدل دی. اسی طرح کوڑے کا جن ہے. اب کوڑے کا جن جو ہے یہ کتاب بھی بہت پاپولر ہوئی ہے, اور اس کتاب پہ تھیسس لکھا جا رہا ہے, اور یہ تھیسس ایک یونیورسٹی لکھ رہی ہے ان کا, اور ایک امریکن سافٹ ویئر ہاؤس نے مجھ سے کاپی رائٹ مانگی ہے اس کتابوں کی تصویروں کی, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کاپی رائٹس اگر آپ دیں تو ہم 37 لینگویجز میں 37 لینگویجز میں ان کو بچوں کے ذریعے ہم کہیں گے کہ کہانی بنائیں. تو دیکھیے اس کا امپیکٹ جو ہے نا کتابوں کا, وہ ایک کتاب اور ایک کتاب سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا تو یہ جو آپ کی کتاب میں مشہور کریکٹر ہے گوگی, جس کا بھی آپ ذکر بھی کر رہی تھی, اس کے بارے میں بتائیں کیسے تخلیق کیا, یہ جو ہے کیا اس کی نیچر رکھی ہے آپ نے اپنے جو ہے نا وہ سٹوریز کے اندر؟ دیکھیے جب کتابیں یا کارٹونز میں نے بنانے شروع کیے تو ایک کارٹون کیریکٹر تو چاہیے تھا نا. تو کارٹون کیریکٹر میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک لڑکی کو بناؤں. اس وقت بہت میں نے کالج سے گریجویٹ ہی کیا تھا, تو میں نے سوچا تھا کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں کامکس نہیں بنتی, کامک بکس بھی نہیں ہوتی, تو کیوں نہ میں بناؤں. مجھے ڈرائنگ کا تو شوق تھا ہی, تو میں نے پھر کامکس بنائی, اور میں نے ایک کردار بنانا تھا جو مرکزی کردار تھا, اور وہ تھا میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا ذہن میں کہ یہ ایک لڑکی کا کردار ہوگا, ایک ایسی نوجوان تعلیم یافتہ پر اعتماد لڑکی جو کہ کچھ کرنا چاہتی ہے, جو کہ اپنی نیشن بلڈنگ میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے. تو ایسے میں نے گوگی کا کردار اس کو تخلیق کیا, اور پھر اسی کو ہر جگہ چلایا, چاہے وہ کامک سٹرپس ہوں اخبار کے لیے, چاہے وہ کہانیاں ہوں, چاہے وہ کتابیں ہوں. اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی ہے, بلکہ جو اب کتاب نکل رہی ہے. ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے چونکہ زیادہ تر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز میں پسند کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کلچر ہمارے یہاں کیونکہ ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے کہ کامکس کو لوگ بچے تو کیا بلکہ بڑا انجوائے کرتے ہیں اور بہت شوق سے جو ہے نا وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں. ایک تو یہ چیز کہ کس طریقے سے جو ہے نا اس کو مزید پھیلایا جائے, اور پھر جو باہر کے کریکٹرز ہیں ہمارے ڈفرینٹ ممالک میں, ہمارے اپنے کریکٹرز اتنے اسٹرانگلی انفلوئنس نہیں ہے جتنے کہ ہم دیگر باہر کے ملکوں کا کانٹینٹ ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو تشنگی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, وہ جو کمی ہے, ان ویلیوز کو کیسے پورا کریں گے؟ آگے کوئی پلان ہے کہ جو اینیمیشنز میں بھی آئیں گے, یا ڈفرینٹ جو ہے نا اس کو اور مزید گوگی کو ہم بڑا ہوتا ہوا دیکھیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ؟ یقیناً ویسے گوگی بڑی ہے, 25 سال پلس کی, اور اس سے آگے سے نہیں جانا. یہ فائدہ ہوتا ہے ہم اسے ڈفرینٹ ویڈیوز میں اور دیگر چیزوں میں بھی دیکھیں اس کیریکٹر کو.
جی جی بالکل بالکل. میرا کام جو ہے وہ اینیمیشن میں آ چکا ہے, بلکہ میں نے 2 اینیمیشنز آفر کی ہیں. ایک ماحولیات پہ ہے اور ایک خواتین کے ایشوز پہ ہے, اور وہ اب مزید میں اس کو اینیمیشن میں یقیناً کروں گی, خاص طور سے ایسی کتابیں جو کہ پاپولر ہو رہی ہیں, جیسے کوڑے کا جن ہے, تو وہ چونکہ اب پاپولر ہو رہا ہے اور یونیورسل سبجیکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے ماحولیات تو سبھی کے لیے بڑا اہم ہے, تو اس کو جی میری کوشش تو ہوگی اگر کوئی انویسٹر اسپانسر ملے کہ میں اس کو ایک فارم میں ڈالوں جو کہ ہو اینیمیٹڈ فلم کا. اور اب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اینیمیٹڈ فلمیں کیا فروزن, کیا ڈورا, کیا دوسری فلمیں, بہت سارے گرون اپس بھی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. اور خاص طور سے جو اب میں کر رہی ہوں کتاب اس پہ یہ ماحولیات پہ, کلائمیٹ چینج پہ, وہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی فائی میں. وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج تو بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے, اور اس کے لیے میں نے جو کتاب تخلیق کی ہے دا ٹری بک, وہ اس میں یہ آفر کر رہی ہوں کہ بچے 10 سال سے 16 سال تک کے بچے جو ہیں اس میں اپنی کہانی لکھیں اس تصویر پہ جو کہ بڑی کمپیلنگ ہے, جس میں ایک درخت کے نیچے کم از کم 100 بندے بیٹھے ہیں, اور وہ تصویر دیکھ کے میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی کتاب میں بچوں کا انگیجمنٹ رکھوں, بچوں کا انوالومنٹ رکھوں, اور میں نے آفر کیا ہے, اور میرے فیس بک پہ بھی ہے جو کہ گوگی اسٹوڈیوز کے نام پہ ہے, میرے ای میل ایڈریس بھی ہے, اس پہ وہ بھیجیں 500 سے لے کے 1000 تک کے الفاظ میں اس تصویر کو دیکھ کے وہ ایک کہانی پروئیں, اور وہ کہانی کے لیے میں نے کیریکٹرز بھی آفر کیے ہیں. تو جو بھی جیتنے والی کہانی ہے اس کو میں السٹریٹ کر کے اس کتاب میں شامل کروں گی, میں اس بچے یا اس بڑے کے نام پہ جس نے وہ جو ہے نا تخلیق کی ہوگی وہ کہانی. تو یہ میں ضرور چاہوں گی کہ بچے اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اور پھر جب وہ کتاب چھپے میرا ارادہ یہ بھی ہے کہ ہر وہ شخص 8 سے 80 سال کا جس نے ایک پودا لگایا ہے, جس نے ایک درخت لگایا ہے, اس کو وہ کتاب ضرور ملے, کیونکہ وہ ایک انٹریکٹیو اسکریپ بک بھی ہوگی, اس میں کہانیاں بھی ہیں, اس میں نظمیں بھی ہیں, اس میں ریکارڈ ہے ایک درخت کے بارے میں, ایک پتے کو دبا کے, جو اس کا آپ نے پہلا پتا توڑا ہے اس کو دبا کے آپ اس میں فریم میں لگائیں, جو آپ جیسے جیسے درخت بڑا ہو رہا ہے اور بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے ساتھ کی ایک تصویر لگائیں. تو اس طرح ایک بہت ہی انگیجنگ اور بہت ہی اٹریکٹیو اسکریپ بک ہو جس کو بچے رکھیں اور ہمیشہ کے لیے رکھیں. جیسے کہ بیبی بک, جو میں نے بیبی بک بنائی ہے, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں. جی جی دکھائیے. That's true. یہ جیسے یہ بیبی بک ہے, اب یہ بیبی بک جو یہ تو ہے بچے کے لیے, جو ایک نومولود بچہ ہے کہ بھئی پہلی اذان کس نے دی, اذان کان میں کی تو کس نے کی, گھٹی کس نے پلائی, عقیقہ کب ہوا, کون کون آیا, اور یہ اس طرح کی ساری باتیں اس کتاب میں ہیں. اور آپ یہاں اس کو پرسنل کرنے کے لیے یہاں بچے کی تصویر بھی لگا سکتے ہیں. دیکھیے یہ ہمارے روایات ہیں, یہ ہمارے قدریں ہیں, اور میں محسوس کرتی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان کو زندہ رکھنا چاہیے. اور زندہ رکھنے کے لیے اگر ایسی کتابیں ہوں جو کہ ایک بچہ ہمیشہ, یعنی میرے پاس میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور میرے نواسے ہیں, نواسیاں, تو میں نے ان کی کتابیں اب تک میرے پاس ہیں, اور وہ بچے اتنے شوق سے دیکھتے ہیں, اچھا یہ ہماری پرانی تصویر ہے, یہ ہمارے بال کی لٹ ہے, یا یہ میرا ہاتھ کا پرنٹ ہے. تو اس میں دیکھیں نا, اگر یہ ان کے بچپن کی کتاب ہے تو شوق کتنا پیدا ہوگا کہ وہ آگے بھی اس طرح, جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو ایک انوائرمنٹ پر آپ نے اسکریپ بک تیار کی, وہ ہر کوئی اس کو یوز کر سکتا ہے, تو پھر بچوں میں بھی ایک شوق پیدا ہوگا, اور جو کتاب سے وہ بھاگتے ہیں ان کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ ٹھیک ہے ایک ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ بھی ہو رہی ہے, اور جو ہے وہ ان کی اپنی اونرشپ بھی اس کتاب کے اوپر ہے. تو یہ میں چاہوں گی کہ کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے کیا ہوں گے نگار صاحبہ, کہ کتنا ضروری ہے بچوں کو کتاب سے قریب کرنا, اور یہ کتنی مدد کر سکتی ہے, کیونکہ کامکس کے اوپر ویسٹ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ فوکس کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو ٹرین کیا جا سکے, بہت چھوٹی عمر سے انہیں یہ کتابیں دی جاتی ہیں. بالکل. دیکھیے جو میری کوشش ہے, اور یہ آسان نہیں ہے کہ میں ٹیکنالوجی سے
टक्कर लूँ, लेकिन मेरी कोशिश है और मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो रही हूँ क्योंकि मुझे उसका फीडबैक मिल रहा है, मुझे उसका इम्पैक्ट मिल रहा है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इतनी अट्रैक्टिव किताबें बनाऊँ और इतनी रंग बिरंगी, जैसे कि आप देख रही हैं कूड़े का जिन है या ये बच्चियों की तालीम पे किताब है। तो मेरी कोशिश ये है कि जब किताबें इतनी अट्रैक्टिव होंगी तो नाख्वानदगी क्या और वो बैरियर क्या जो कि हमारी यहाँ इलिटरेसी की वजह से है कि वो हम पुर कर लें और हम अट्रैक्ट करें बच्चों को किताबों की तरफ और हम बच्चों को पढ़ने पर लाएं। और मैं समझती हूँ कि 28 किताबें बनाने के बाद अब जो 2-3 और हैं पाइपलाइन में, तो कुछ काम हो ही रहा है, कुछ पॉजिटिव हो ही रहा है। तो ये पॉजिटिविटी है जो कि बिल्कुल, और ये बड़ा जो है ना वो बड़ा काम है क्योंकि इस दौर के अंदर ऐसा काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थैंक यू सो मच आप हमारे, और आपको वेरी बेस्ट ऑफ लक के जो काम आप कर रही हैं उसमें और ज़्यादा आपको स्ट्रेंथन जो है अल्लाह ताला करे और आपको और पावर मिले, और हम इसी तरह मज़ीद जो इंटरेस्टिंग बुक्स हैं वो बच्चों के लिए आप तैयार करती रहें। और ख़ास तौर पर बच्चों को जब हम किताब दोस्ती की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं जो कि बच्चों को गैजेट्स से निकाल कर किताब पढ़ लाएंगी, और फिर अगर उनकी एक दफ़ा किताब दोस्ती या किताब बीनी की आदत पड़ गई तो ये फिर उनके साथ ज़िंदगी भर चलेगी। इसी नोट पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। आप हमारे साथ रहिए। तालीम हासिल करना चाहते हैं और मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं वो इस सेगमेंट को बड़े गौर से देखें क्योंकि आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए हैं। और साथ साथ जो लोग नौकरी के लिए अपने प्रोफेशन को बाहर जाके कंटिन्यू करना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं, इमिग्रेशन जो है वो हासिल करना चाहते हैं, उनके पास कौन कौन से ममालिक के ऑप्शंस हैं और रास्ते क्या हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। एडवोकेट अजीम कासिम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, और साथ साथ हमारे साथ सैयद अताउर रहमान साहब मौजूद हैं जो कि बिजनेसमैन भी और कंसल्टेंट भी हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। तो सबसे पहले जो गुफ्तगू का आगाज़ करना है वो यहीं से करना है, जैसे कि हमने भी स्टोरी में भी देखा कि बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए भी जाना चाहते हैं, जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं। कितनी बड़ी तादाद है जो इंटरेस्टेड है मुल्क से बाहर जाने में नौजवानों की, या उसमें कौन सा जो है ना वो एज ग्रुप आप देखते हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया 92 का, आपने हमें इस प्रोग्राम में दावत दी और इससे लोगों को आगाही होगी इंशाल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जाने के हद तक जो आप कह रही हैं ना, तो ये काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन कुछ अवेयरनेस इनको नहीं है। पहली बात तो ये है। मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा कि ये प्रोग्राम पहले तो सिर्फ कनाडा में 4 कंट्रीज़ थे, उसमें चाइना, इंडिया, बांग्लादेश एंड वियतनाम था। अब वो बड़ी मुश्किल के साथ हमारी तमाम लोगों की कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ हम लोगों ने इस प्रोग्राम को उसमें इनरोल करवाया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया, और काफ़ी हद तक हमारे जो फॉर्मर जो हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के तारिक अजीम साहब, उन्होंने इस पर बड़ी कोशिश की, फाइनली वो हो गया। अब मैं ये समझता हूँ अब ये टाइम ये है कि इस वक्त ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक मीडियाकर तबका जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट प्रोग्राम है और इसके कुछ डिटेल्स हैं। ऑब्वियसली इसमें उन्होंने GIC भी रखा हुआ है जिसे हम कहते हैं गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। वो इस सारे को लेना है, वो $10,000 तकरीबन होता है, और इसी तरह फ़ी जो है वेरी करती है 10,000 से लेके 15,000 कैनेडियन डॉलर तक होती है। आई मीन अराउंड 30 लाख गिव एंड टेक रुपीज़ बनते हैं, जिसमें वो आप वहाँ पे जाके अपना स्टडी बिगिन कर सकते हैं। और उसमें इनिशियली ये है कि आपको वहाँ पे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कॉलेजेस हैं, आप शुरू करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप डिग्री की तरफ जाएँ, चूँकि ऑब्वियसली वो ज़रा महंगा थोड़ा सा बन जाता है। उसमें मैं समझ अजीज़ साहब ज़्यादा उसमें बताएंगे, इनका भी वो है काफ़ी। तो उसमें थोड़ा सा लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, लोगों को चाहिए फ़ौरी तौर पे इसमें इनिशिएटिव लें, बच्चों को आगे लेके आए। अब अप्रैल आ रहा है, अपने जो भी नया सेमेस्टर शुरू करना उनका, तो वो जाके वहाँ पे अपना। ठीक है, अच्छा ये तो थी स्टूडेंट्स की बात। तो बहुत सारे लोग इमिग्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई भी करते हैं। बड़ा एक फॉर्मेट मौजूद है ऑनलाइन, पूरा पैटर्न उन्होंने बनाया हुआ कि आप उसमें सारी चीज़ें अपनी डालें और उसके बाद आपके स्कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो किस हद तक जो है ना वो जो है उसमें गलतियाँ होती हैं लोगों से, या क्या उसमें और फर्दर ऑप्शंस हैं?
سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. جہاں تک آپ کا پہلا کویشچن تھا اس کو تھوڑا سا میں ایڈریس کر دوں کہ جو ٹرینڈ ہے اوورسیز ایجوکیشن کا وہ کافی گرو کر رہا ہے. پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ ٹرینڈ ہے اوورسیز ایجوکیشن کا وہ کافی گرو کیا ہے. پچھلے 3-4 سالوں کے اندر جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں, اپلیکینٹس ہیں, وہ انکریز کر رہے ہیں ہر سال. اچھا, جہاں تک بات ہے امیگریشن کی اور جو امیگرینٹس جانا چاہ رہے ہیں بیرون ملک, تو آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک خاص چنک ہے جس میں جو اپلیکینٹس اپلائی کر سکتے ہیں اوورسیز امیگریشن کے لیے, اور اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اس میں بزنس کیٹیگریز بھی ہیں, اس میں اسکلڈ کیٹیگریز بھی ہیں, اس کے اندر ایکسپیرینس کلاس بھی آ جاتی ہے, اس کے اندر ڈاکٹرز کی سیپریٹ سے اسٹریم آ جاتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے پروفائل ٹو پروفائل کہ کیا اپلیکینٹ کی پروفائل ہے, اس حساب سے بھی اس کے سکورز. اس میں جو مین فیکٹر جیسے آپ نے بتایا کہ سکور کیلکولیٹ ہوتے ہیں, اس میں 4 سے 5 مین فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک آپ کا ایج کا سکور ہوتا ہے, جتنی ایج کم ہوگی اتنا آپ کا سکور زیادہ ہوگا. ایک آپ کا انگلش لینگویج کا سکور ہوتا ہے, آئلس کا. آپ کی ایجوکیشن کا سکور ہوتا ہے, اور آپ کے ایکسپیرینس کا سکور ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے جاب کا. اور پلس ایک آتا ہے اس میں اڈاپٹیبلٹی کہ آپ کے وہاں پہ ٹائز کیا ہیں, کینیڈا کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, ان جس کنٹری میں بھی آپ جانا چاہ رہے ہیں, تو اس کے بھی کچھ پوائنٹس ملتے ہیں. تو یہ کلیکٹیولی یہ پوائنٹس مل کے پھر آپ کی ایک پروفائل سیٹ کرتے ہیں جو کہ ایک پول میں جاتی ہے, اور وہاں سے پھر آپ کو ITA آتا ہے جس کو ہم انویٹیشن ٹو اپلائی بولتے ہیں. اس کے اوپر پھر آپ جو ہے نا ویزا اپلائی کرتے ہیں. ابھی جو CRS سے سکور بڑھتا جا رہا ہے اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں, اور پاکستانی جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ جس طرح سے سکور بڑھ رہا ہے, یہاں پر جو نمبر آف پارٹیسپینٹس ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ پک اپ زیادہ دوسرے کنٹریز سے ہو رہے ہیں, خاص طور پہ انڈینز. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے رمشا, بات یہ ہے کہ اس وقت 470 472 پہ جو ہے نا وہ CRS سکور جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں جو مین پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ آئلٹس کا رجحان کم ہے. جو انڈین اپلیکینٹس ہیں وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے CLB, کینیڈین لینگویج بینچ مارک. جو CLB 10 ہے دیٹ جو اس کے ہائیسٹ سکور ہیں CRS جب آپ پول میں جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو CLB 7-8 پہ ابھی تک جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ سروائیو کر رہے ہیں. صحیح. جس کی وجہ سے جو آپ کا CRS سکور ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. صحیح. اور پلس ہمارے یہاں پہ زیادہ جو اسٹوڈنٹس اپلائی کر رہے ہیں they are from the education of 16-year education. ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بیچلرز کا بیک گراؤنڈ ہے. انڈیا میں جو اپلیکیشنز جا رہی ہیں وہ جا رہی ہیں 18 ایئر ایجوکیشن کی. ٹھیک ہے. اس کے بھی پوائنٹ زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ 2 مین فیکٹر ہیں, پلس تیسرا مین فیکٹر تو ظاہری بات ہے وہ پاپولیشن کا ایک تو ہے ہی ہے کہ ان کی پاپولیشن ہم سے زیادہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ تو بینیفٹ ان کو ہمیشہ سے رہے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو لوگ ہیں مختلف ممالک میں جانا چاہتے ہیں عطا صاحب, اور ڈفرینٹ کنٹریز کو جو ہے نا وہ پرسیو کرتے ہیں, خاص طور پر کینیڈا کی ابھی ہم اسٹارٹنگ میں بات کریں, تو یہاں پر کیا آپشنز ہیں؟ اور پھر اس کے علاوہ جو لوگ کینیڈا کے لیے نہیں پرسیو کر پا رہے, جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ 30 لاکھ روپے ابھی آپ اس کو لگانے پڑیں, تو دس از دی منیمم اماؤنٹ, یا اس سے کم میں بھی لوگ دوسرے کنٹریز میں جا سکتے ہیں یا ایون کینیڈا میں جا سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سا چونکہ میں آپ کو وہ کلیئر کر دوں کہ میں میرا کنسلٹنسی سے کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کینیڈا کے حوالے سے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کینیڈا جو ہے نا, آپ دیکھیں گے ریٹنگ میں دیکھیں تو اٹس نمبر 1 کنٹری ان دا ورلڈ. تو ایک وہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ دے آر ویری کیئرنگ پیپل, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کمیونٹی زیادہ اگر فوکس کرے کینیڈا کے لیے تو اٹ ول بی اے گریٹ. اور یہ جو انیشیٹو اب جو انہوں نے لیا ہے, اس اپرچونیٹی کو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں جو 30 لاکھ آپ بتا رہے ہیں آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں جیسے پہلے آپ دیکھیں نا لوگ کتنی رقم اسپینڈ کر کے جاتے تھے, اور آج کل 30 لاکھ اس ناٹ. کون سے ایج گروپ کے لوگ جو ہے وہ ایس ڈی ایس پروگرام کو اویل کر سکتے ہیں؟ جی, گریڈ 12 جو ہے نا اس سے شروع ہوتا ہے اس کا. اب وہ جس نے گریڈ 12 کمپلیٹ کیا اور جو آئلس کا سکور ہے وہ منیمم 6 اور 6.5 وہ انہوں نے کرائٹیریا یہ رکھا ہے. جو بچے اس میں فٹ ہوتے ہیں تو آبویسلی ان کی انگلش جو ہے نا وہ کچھ بہتر ہونی چاہیے, تو تاکہ دے آر ایبل ٹو پاس دی آئل ٹیسٹ. کون سے جو نا وہ گریجویٹ پروگرامز تک یا PhD ڈاکٹریٹ لیول کے پروگرامز تک آپ اویل کر سکتے ہیں؟ ہر لیول کے. جی بالکل. دے کین آلویز ڈو دیٹ آفٹر دی انیشل. دیکھیں نا آپ جاتے ہیں, جا کے وہاں پہ آپ ایڈمیشن لیتے ہیں, اس کے بعد یو کین آلویز گو ٹو دی ماسٹر ڈگری, ڈو دی PhD. یو کین, دیر آر مینی اپرچونیٹی, ڈپینڈس آن دا انڈیویجول. صحیح. تو جیسے کہ ابھی ہم یہ اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں, دین اگین بہت سارے لوگ ڈفرینٹ کنٹریز کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں, اور کیا آپشنز ہو سکتے ہیں لوگوں کے پاس؟ کون سے کنٹریز ہیں جو کہ چیپر ہیں یا لوگ آسانی سے وہاں پر ان کو ایڈمیشنز مل جاتے ہیں یا امیگریشنز مل جاتی ہیں؟
اس میں رمشا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگین پروفائل کے اوپر اور اسٹوڈنٹ کی نیکسٹ ایجوکیشن کے اوپر. صحیح. جیسے کہ اگر ہم بات کریں ابھی ہمارے یہاں پہ بہت بڑا چنک آتا ہے ہر سال میں ایک ہماری کھیپ آتی ہے MBBS, جو بچے MBBS کرنا جانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے اس وقت جو ہے رشیا اور کرغزستان بڑی اچھی مارکیٹ ہے. وہاں پر وہ افورڈیبل اسٹڈی ہے MBBS کی, اور اپ ٹو دا مارک ہے, اور اکارڈنگ ٹو دا انڈر WHO ہے اور پروفڈ ہے. اچھا, اگر ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف آ جاتے ہیں IT کی فیلڈ ہے, یا اگر کوئی اور بھی کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, اس میں جو بچوں کی پریفرنس رہتی ہے وہ USA, UK, آسٹریلیا آج کل بہت ان ڈیمانڈ ہے, اور کینیڈا ان ڈیمانڈ تو ہے لیکن اس میں بیریئرز یہ آ جاتے ہیں. کینیڈا جیسے کہتے ہیں طاہر رحمان صاحب نے بتایا کہ SDS جو اسٹریم انہوں نے ابھی ریسنٹلی لانچ کی ہے, اس کو ابھی تقریباً کچھ 6-7 ماہ ہوئے ہیں, 6-7 ماہ پہلے یہ لانچ ہوئی ہے, تو اس کا بینیفٹ پہلے انڈیا نے کافی جو ہے حد تک اویل کیا. تو ابھی اس کا ٹرینڈ آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کینیڈا کی طرف بھی شفٹ ہو رہے ہیں, لیکن انڈین اسٹوڈنٹس رمشا ہمیشہ سبقت لے جاتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے, یہ بلکہ یہ میسیج بھی دوں گا میں اپنی گورنمنٹ کو بھی, ہمارے اداروں کو بھی, کہ اس پہ ورکنگ کریں کہ وہاں پر آپ کو اسٹوڈنٹس کو فری ایجوکیشن لون ملتا ہے اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی فار اوورسیز ایجوکیشن, اور وہ انٹرسٹ فری لون ہوتا ہے, انہوں نے واپس کرنا ہوتا ہے آفٹر دا ڈگری ونس دے گیٹ دا جاب. اور یہ صرف انڈیا میں نہیں, یہ بہت سارے دیگر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. انڈیا کا تو میں نے خود دیکھا نا, میں جاتا ہوں ڈفرینٹ کنٹریز میں وزٹ کرتا ہوں, وہاں جا کے میں باقاعدہ انٹرویوز کرتا ہوں بچوں سے, تو ان سے جب میں بھی ریسنٹلی آسٹریلیا میں بھی تھا, تو وہاں پر بھی جو تعداد ہے انڈین اسٹوڈنٹس کی وہ پاکستان سے زیادہ تھی. ایک تو وہ پاپولیشن کا فیکٹر تو ہے ہی ہے, لیکن ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سر ہمیں وہاں پہ لون ملتا ہے, اور فری لون ملتا ہے, اس کی کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کوئی میکینزم تو ہوگا, ظاہر بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایلیمنٹ ہے جو ہماری گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو اوورسیز ایجوکیشن ہے, یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, یہ ہمارا ایسٹ ہے, اور یہ پوری دنیا میں آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کینیڈا میں, USA میں, آسٹریلیا میں, UK میں جو بھی کمیونٹی ہوگی آپ کی پاکستانی اسٹوڈنٹس کی, وہ ایز اے پاکستانی ایمبیسڈرز وہاں پہ آپ کا رول پلے کر رہے ہیں. کون سے ممالک سب سے سستے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس جہاں جا کے اپنی پڑھائی کر سکتے ہیں, اور ان کو کتنا پیسہ اور کتنی چیزیں, کیا پروسیس ہوتا ہے, لگانا پڑتا ہے, کیا جو ہے نا ان کی ڈیمانڈز ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کیا, ڈیپینڈ کرتا ہے ڈگری کے اوپر. اس کے باوجود بھی ٹرکی اس وقت کافی افورڈیبل ایجوکیشن آفر کر رہا ہے. UK کی ایجوکیشن بھی کمپیریٹیو ایز کمپیئر ٹو کینیڈا, US اینڈ آسٹریلیا کمپیریٹیولی کافی افورڈیبل ہے. اور ریسنٹلی UK نے بھی جو ہے وہ پوائنٹ بیس سسٹم ابھی اپنا انہوں نے دوبارہ سے ان کو اوپن کیا ہے آفٹر دا بریکزٹ, تو وہاں پر بھی کافی جو ہے نا وہ ٹرینڈ شفٹ ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا ٹورڈز UK. اگر ہم انیشل کاسٹ کی بات کریں رمشا, تو تقریباً 15 lakhs تک آ جاتی ہے اگر ہم UK آسٹریلیا کی بات کریں. اگر ہم ٹرکی کی بات کریں تو آلموسٹ جو یہ ایکسپینس ہے تقریباً انڈر 10 lakh تک آ جاتا ہے, جو آپ کا انیشیل ایکسپینس آتا ہے پاکستان سے. ظاہر ہے اس میں جیسے SDS میں تو ہے کہ آپ نے پورے سال کی فیس پے کرنی ہوتی ہے, باقی کنٹریز آپ سے ڈپازٹ لیتی ہیں ہاف, کچھ لیتی ہیں 6 months کا, کچھ لیتی ہیں 4 months کا, تو اٹ ڈپینڈز اپون دا یونیورسٹی اگین اینڈ اٹ ڈپینڈز اپون دا کنٹری. آپشنز تو کافی ہیں, جیسے اب کرغزستان میں نے بتایا کہ اب یہاں پہ دیکھیں جو پرائیویٹ سیکٹر کا MBBS ہے پاکستان میں, دیٹ آلموسٹ کاسٹ مور دین اے کرور ٹو اے سنگل اسٹوڈنٹ, جبکہ اس کا 1/4 ایکسپینس آ رہا ہے کرغزستان میں, رشیا میں, اگر بچے وہاں جا کے MBBS کرتے ہیں. پریویسلی یہ مارکیٹ, یہ سارا جو چنک ہے یہ چائنا کے پاس تھا, لیکن چائنیز گورنمنٹ کی کچھ ریسٹرکشنز کی وجہ سے یہ وہاں پہ اب اسٹوڈنٹس کا ٹرینڈ کم ہو گیا. انہوں نے انگلش لینگویج ہٹا کے دوبارہ اپنی جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ چائنیز لینگویج کر دیا, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ دوبارہ شفٹ ہو گئے کرغزستان کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ جیسے ابھی بتا رہے تھے عظیم بھی کہ ایک تو کینیڈا میں ہمیں پورے سال کی فیس جمع کروانی پڑتی ہے, جو SDS ڈائریکٹ اسٹریم کے تھرو آپ جا رہے ہیں وہ 30 لاکھ روپے ہے. نہیں, فیس جو ہے نا وہ اٹ ویریز فرام 10,000 to 15,000 کینیڈین ڈالر. وہ اس کے علاوہ اور $10,000 GSE ہے جو کہ جسے ہم گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں, وہ دا منی ول بی دیئر ان دیئر نیمز, اور وہ وہی وڈرا کریں گے, ان کو سال کے لیے وہ دے دیتے ہیں کہ آپ اپنا خرچہ کریں تاکہ دے آر ناٹ برڈن آن دی کینیڈین گورنمنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے سر, پروسیس بھی ذرا پوچھیں گے کیا ہوگا. عدنان ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم عدنان.
جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ہمارے ہمسائے تھے تو ان کے بیٹے پڑھنے گئے تھے آسٹریلیا میں, وہاں پہ ان کے ساتھ کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور ان کو جو ہے نا وہ بہت مشکلات پیش آئیں, بہت زیادہ پیسہ لگا ان کا. اب میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آسان پروسیس جو لوگوں کو خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو اس کا پروسیس کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, قاضی مطلوب. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا جی بیٹا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے صاحبزادے ہیں, انہوں نے کیمیکل میں BS کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو باہر بھیجنے کے لیے ہم کیا ان کے پروسیس کر سکتے ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے قاضی صاحب کا جواب لے لیتے ہیں کہ وہ اس میں فال کر سکتے ہیں اگر انہوں نے کیمیکل میں BS کیا ہوا تھا. صاحب اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم میں فال کرتے ہیں؟ جی بالکل فال کرتے ہیں جی, گیون دیٹ کہ ان کو آئلٹس کرنا پڑے گا 6.5 اوور آل, نو بینڈ لیس دین 6.0. صحیح ہے. اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے ان کا CGPA بھی کہ ان کا CGPA کتنا ہے, یعنی کہ پرسنٹیج اس کو ہم بولتے ہیں. یوزلی کینیڈا میں 75% پلس ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ نے ماسٹرز کرنے جانا ہے. اینڈ یو موسٹ آف دا یونیورسٹیز آر GPA میں کتنا کنورٹ ہو جاتا ہے وہ؟ آلموسٹ 3.0. 3 GPA آلموسٹ چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ ورک بھی کچھ یونیورسٹیز ڈیمانڈ کرتی ہیں, اس کے لیے پرپوزل کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اف یو آر لوکنگ فار اے ریسرچ بیسڈ ڈگری اینڈ اف یو آر لوکنگ فار اے کورس بیسڈ ڈگری, اس کے لیے آپ کو پرپوزل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بٹ ڈیفینیٹلی یہ جو کویشچن ہے کہتے ہیں ان کا, وہ ان کا اسٹوڈنٹ جو بیٹا ہے ان کا, ہی از ایلیجیبل, ہی کین اپلائی فار دا کینیڈا انڈر SDS. تو یہ جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے ایڈمیشنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, پھر بعد میں پروسیس کرتے ہیں, یا جو ہے نا آپ کا پروسیس ساتھ ساتھ؟ دیکھیں اس میں اس میں جو سارا پروسیس ہے وہ اس طرح سے کہتے ہیں ورک کرتا ہے. سب سے پہلے ہم ڈاکومنٹ, سب سے پہلے ہم اسکریننگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی, آئدر ہی از ایلیجیبل اور ناٹ. یہ ہماری اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے ود ایکسپیرینس, اور جو ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں یونیورسٹی سے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے. ونس وی نو دیٹ اسٹوڈنٹ از ایلیجیبل, ہم اس کے ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں یونیورسٹی کو فار دی آفر لیٹر. آفر لیٹر کے اوپر یوزلی جو ہے نا وہ کنڈیشنز لگی ہوتی ہیں کہ بھئی آپ کی یہ چیز کم ہے, آپ نے یہ پرووائڈ کرنی ہے, آپ کا آئلٹس اسکور کم ہے, آئلٹس ریپیٹ کر کے دیں, آپ کا اسٹیٹمنٹ آف پرپز ریوائز کریں. ہم وہ ڈاکومنٹس دیکھ کے اس کو کرواتے ہیں انکنڈیشنل. انکنڈیشنل کے بعد یوزلی کچھ یونیورسٹیز انٹرویو کرتی ہیں. اگر وہ انٹرویو کریں اس کے بعد وہ بچے کو انکنڈیشنل کر کے وہ کہتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی کی فیس پے کر دیں. ونس دا اسٹوڈنٹ ہیز پے دا فیس, اس کے بعد پھر ہم اس کا ویزا پروسیس کرتے ہیں. یہ پورا پروسیس جو ہے تقریباً کوئی 2 سے 2.5 ماہ کا پروسیس ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے میڈیکل بھی ہوتے ہیں, بایو میٹرکس بھی ہوتے ہیں, بینک اسٹیٹمنٹ, جیسے ابھی یہ عطا رحمان صاحب بتا رہے تھے GIC کا نام لے رہے تھے. GIC بیسیکلی کینیڈا میں سبسٹیٹیوٹ ہے بینک اسٹیٹمنٹ کا. جیسے جرمنی میں بھی وہ لیتے ہیں بلاک اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں 10,000 یورو کا. سملرلی GIC جو ہے نا وہ سیم ہے جیسے کہ کیا نام سیم لائکلی جیسے جرمنی میں وہ بلاک اکاؤنٹ لیتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ کی کچھ یونیورسٹیز بینک اسٹیٹمنٹ لیتی ہیں پاکستان کی, کیونکہ جو آپ کے ریمیننگ ایکسپینس آپ نے شو کرنے ہیں کہ لیٹس سپوز اگر آپ نے 6 ماہ کی فیس پے کر دی ہے تو باقی ریمیننگ فیس آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں شو کرنی ہے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کلیکٹیولی ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تقریباً 2 سے 2.5 ماہ کے اندر یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. جہاں تک پہلے کویشچن کی بات ہے جو انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ ایک مس ہیپ ہوا آسٹریلیا کے اندر, یہ بات بھی ریسنٹلی میں بھی پچھلے ماہ آسٹریلیا میں تھا, تو وہاں پر جو اسٹوڈنٹس تھے جو ہمارے, ان سے بھی میں ڈسکس کر رہا تھا پرابلمس کیا آتی ہیں وہاں پر. یہ چیز میں دوبارہ پھر ایڈریس کرتا ہوں گورنمنٹ کو, اداروں کو, کہ جب کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ہیپن ہو جائے فورن کنٹری میں, آسٹریلیا میں, تو اٹ کاسٹ آلموسٹ $15,000 to $20,000 فار اے فیملی کہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پاکستان میں لا سکیں. صحیح. اچھا, اب پرابلم یہ آتا ہے کہ ایک تو چونکہ یہاں سے ویزا بیریئرز ہیں پیرنٹس کے لیے, فیملیز کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے جانا یہاں سے, اور ایک فیملی جس کا آلریڈی لاس ہو چکا ہے, ایک اس کا بیٹا اس کا جو ہے وہ لخت جگر جا چکا ہے دنیا سے, اس کو اب 11th آور میں 20-25 لاکھ روپے اور جمع کرنا ہے, بڑی پرابلم ہوتی ہے. فیسلٹیز کرنی چاہیے بالکل. کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, امجد ہمیں کال کر رہے ہیں. جی امجد. جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, کیا سوال کر رہے ہیں؟ بہن کیا ہے, ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک, سوال پوچھیے. بیٹا نا میٹرک کے پیپر دے رہا ہے, تو اگر اس نے باہر جانا ہو تو کس کلاس کے بعد وہ ٹیسٹ دے سکتا ہے اور کہاں پہ دے سکتا ہے؟ کون سی کلاس کے پیپرز دے رہے ہیں؟ 10th کے میٹرک کے. اوکے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ زرمان, ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی زرمان.
जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम जरमान है, जैसे आपने क्या, मैं कनाडा से कॉल कर रहा हूँ, एक्चुअली किंगस्टन से। हमारे अजीज आपके साथ बैठे हुए हैं, अता साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारी कम्युनिटी के हैं और हमारी कंपनी है यहाँ पे, जिसके तो हम स्टूडेंट ट्रैक स्ट्रीम के साथ काम कर रहे हैं टू ब्रिंग स्टूडेंट्स टू कनाडा। तो मैं सवाल के अलावा थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन बनना चाहता था। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान दैट आर इंटरेस्टेड आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड 12 years of education they can proceed with this type of a process with IELTS completion। तो जैसे आपने सुना है और साहब ने भी और साहब ने भी कहा है, तो ये है प्रोसेस। और वी आर अवेलेबल insightpersonnel.ca, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अता साहब के पास भी इंफॉर्मेशन वो भी आप शेयर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक इस चीज से बचना है कि जो फ्रॉड हो जाते हैं ना, लोगों के पैसे जो है ना वो लोग ले लेते हैं और लोगों को सही गाइडलाइंस नहीं मिलती है, इसीलिए मकसद था कि आज हम लोगों को बताएं। एक और कॉल हमारे साथ है, मिसेस तारिक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस तारिक बात कर रही हूँ पेशावर से। डॉक्टर बाय प्रोफेशन। पूछिए सवाल। जी, तो हमने रिसेंटली मैंने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जो प्लाब के एग्जाम्स होते हैं यूके में एज ए डॉक्टर जॉब करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, आईएलटीएस वगैरह भी क्लियर करना होता है। ठीक है, वो सारे हमने क्लियर किए हैं, लेकिन एनएचएस जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, उससे हमें प्रॉब्लम आ रही है जॉब सीकिंग में, रिजेक्शन आ रहे हैं काफी। अच्छा, उस हवाले से अगर ये हमें गाइड कर सके कि ये अगर इससे एक्सपीरियंस हो एनएचएस जॉब एप्लीकेशन में। ठीक है, मैं ये सबसे पहले तो मैं उसका सवाल का जवाब दूंगा। मैं सेकंड करूंगा, जैसे अजीम साहब ने कहा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट को हमें एम्फसाइज़ करना है, उनको ये करना चाहिए कि वो लोन की शक्ल में कुछ उनको ग्रांट दें बच्चों के लिए, ताकि वो एजुकेशन के जा सकें। तीसरी बात ये है, जैसे इन्होंने कहा कि आपने कहा फ्रॉड की बात जो आपने की थी, उस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसे अजीम साहब बैठे हुए हैं और इस तरह के क्रेडिबल लोग हैं, जैसे इनसाइड जो अदारा है कनाडा में, अभी जरमान जो वो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के वहाँ पे, और ही इज़ आल्सो द सीईओ ऑफ द कंपनी एंड वेरी क्रेडिबल पीपल। ऐसे लोग हैं और आप ऐसे लोग ढूंढें, उनके साथ रब्ता करें, उनसे हेल्प लें। आप पाकिस्तान में, मुझे पता है कि जैसे पाकिस्तान में काफ़ी टाइम वेस्ट ना करें। अच्छा, जो मैट्रिक स्टैंडर्ड का बच्चा है वो मेरे पास टाइम क्यों कम है, वो क्या उसके पास ऑप्शंस हैं, वो क्या वो ग्रेड 12 तक अगर आईएलटीएस कर ले तो यूके जा सकता है फाउंडेशन प्रोग्राम के अंदर, दैट विल बी लीडिंग टुवर्ड्स हिज बैचलर्स डिग्री। 4 years का प्रोग्राम होगा, 1 year का बैचलर्स होगा, 1 year का फाउंडेशन होगा, उसके बाद 3 years का उसका बैचलर्स होगा। और बिगिनिंग एजुकेशन में जब आप चले जाते हैं तो ज़्यादा इजी होता है आपके लिए खास। अच्छा, एक और सवाल है, डॉक्टर्स के एग्जाम दे रही हैं, उनको जॉब सीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो वाला देखें, जॉब सीकिंग जो है ये बिल्कुल एक सेपरेट डोमेन है, जिसको हम अकॉर्डिंग टू जो FIA लॉज हैं उसको हम डील नहीं कर सकते। सही। जॉब परमिट, जॉब ऑफर जो है ना, वो हमारी डोमेन से बाहर है। हम एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, जॉब की ख़ास बैरियर्स हैं जो हमारा लॉ है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक हम जॉब ऑफर्स को डील नहीं कर सकते। उसके लिए ख़ास वेबसाइट्स हैं, ख़ास लिंक्स हैं जो एप्लीकेंट ने खुद सर्च करनी होती है, और उसके जो इंटरव्यूज़ हैं, स्क्रीनिंग है, वो भी उन्होंने खुद प्रोवाइड करनी होती है। और ये मैसेज भी देता हूँ मैं तमाम एप्लीकेंट्स को कि अपनी जॉब खुद तलाश करें, किसी के हाथ में अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने पैसे ना दें। ठीक है, इसमें 80-90% फ्रॉड है। अच्छा, एक और हमारे वालिदैन का कॉन्सेप्ट ये वेरी क्विकली कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि तुम पहले बैचलर्स कर लो या इंटर कर लो, उसके बाद जो ना तुम वो बाहर चले जाना। तो कौन सी एज सबसे ज़्यादा मैटर करती है? मैट्रिक इंटर के बाद बच्चों को भेज दिया जाए या बैचलर्स प्रोग्राम यहाँ से करवा के भेजना चाहिए? विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन? मैं आई वुड से दैट कि जो बच्चा यहाँ पे ग्रेड 12 करता है उसे डेफिनेटली इनिशिएटिव लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे फिर इनको एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे 20 आवर्स जो ना ऑफिशियली ये काम भी कर सकते हैं जाके ना। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये बच्चे पैसे बचा भी सकते हैं, जो मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पे। और उसके बाद आपको इस प्रोग्राम के तहत इसके बाद 2 साल का जो डिप्लोमा है, उसके बाद फिर आपको वो 2 साल के लिए वर्क परमिट देते हैं। विद इन दैट 2 स्पेसिफिक 2 years यू हैव टू फाइंड अ रीजनेबल जॉब, तो फिर इट विल लीड इनटू द फाइनल इमिग्रेशन। सही। और आई से कि ये बेस्ट पीरियड होता है किसी भी, अगर आप अपने मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, ये आपके लिए बेस्ट पीरियड होता है कि आप अपनी जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो वालिदैन को भी इसमें करनी चाहिए, और ये मेहनत करने का जो ना वो बेस्ट पीरियड होता है। आप अपनी फुल एनर्जी इसमें लगा सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं वो एनर्जी लेवल भी आपका डाउन होता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि अगर आपने बच्चों को बाहर भेजना है तो आप उनको उनकी एनर्जी जो है वो बेस्ट जो है वो यूटिलाइज करवाइए और अच्छे टाइम में भेजिए ताकि हम भी कर सकें और पढ़ भी सकें। इसी नोट पर यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आगे आके कुछ इकॉनमी पे भी बात होगी और आपके साथ एक स्पेशल सेगमेंट में भी हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
آج ہم بات کریں گے کہ خواب ہوتے کیا ہیں, کیوں آتے ہیں, ان کا حقیقت سے کس حد تک تعلق ہوتا ہے, خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے, ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. تو جو سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے. بہت سارے لوگ جاگتے ہوئے بھی خواب دکھاتے ہیں, تو وہ ایک الگ بالکل گفتگو اور بحث ہے, کسی دن اس پر بھی شو کریں گے. تو آج سونے والے خوابوں کی بات ہوگی کہ نیند میں جو ہمیں خواب آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں اور ان کے پیچھے کیا سائنس ہے, کیا اثرات ہوتے ہیں, مائنڈ کس طرح سے رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے جو ایکسپرٹس موجود ہیں, ہمارے جو مہمان موجود ہیں, ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. ہمیں عین الحق بغدادی صاحب جوائن کر رہے ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. ساتھ ساتھ میرے ساتھ ڈاکٹر معز موجود ہیں جو کہ مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں, کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر معز. اور ساتھ ساتھ ہمایوں محبوب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی آج شو میں ویلکم کریں گے. تو سب سے پہلے ہمایوں محبوب صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں خوابوں کی, تو یہ خواب ہیں کیا, ان کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے, کیوں آتے ہیں یہ خواب؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو السلام علیکم. خواب کا اگر ہم مذہب کے حوالے سے دیکھیں تو جو میں نے پڑھا ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچے خوابوں کو آنا نبوت کا 44واں یا 40واں حصہ ہوتا ہے. وہ ایک اسلامی لحاظ سے اپنی جگہ ایک حقیقت ہے, لیکن اگر اس کو میرے علم جو ایسٹرالوجی, جس کو ہم اردو میں علم نجوم کہتے ہیں, اس کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ذائچے کے اندر یا کسی کی کنڈلی کے اندر ایک گھر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 12واں گھر. اس میں اگر کوئی اس کا میلیفک پلانٹ ہوتا ہے یا کوئی اس پہ نگاہ ہوتی ہے تو ہم ایک آرڈر لگاتے ہیں کہ ایسے آدمی کو بڑے ویئرڈ قسم کے یا اسکیری قسم کے خواب آئیں گے. اگر وہاں پہ کوئی اچھی نظرات یا اچھا پلانٹ ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسا آدمی خوابوں میں اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرے گا. اب جہاں تک نفسیاتی طور پہ تعلق ہے تو وہ ڈاکٹر معز بتائیں گے, لیکن یہ کہ انسان کے لاشعور میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ یقیناً خواب کی شکل میں آتی ہے. اور خواب ایک ہمارے علم کے حوالے سے ایک اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے رب العزت کا. ٹھیک ہے, تو سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. معز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا سائنس ہے خواب آنے کے پیچھے اور کس طرح سے مائنڈ رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے, چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں نا جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ کے خواب میں آتا ہے, یہ بات کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, تمام مہمانوں کو, ناظرین کو سلام. وعلیکم السلام. آج ہمایوں بھائی کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, بڑے دن بعد ان کو دیکھا ہے. دیکھیں, سائنس اس کے پیچھے ہی بڑی سمپل ہے. ہمارے پاس 5 حواس ہیں, حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں. ہر لمحے ہم کچھ لمحات زندگی میں باشعور ہوتے ہیں, باقی لمحات زندگی کے ہم شعور کی حالت میں نہیں ہوتے. یعنی مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کی نظر روڈ کے اوپر ہے مگر آپ سوچ کچھ اور رہے ہیں, آوازیں آپ کو کچھ اور آ رہی ہے. سٹیئرنگ پہ آپ ہاتھ ٹچ کرتے ہیں, اس کا لمس آپ کا برین ریکارڈ کرتا ہے. گاڑی میں کوئی بو ہے کسی قسم کی, وہ آپ کا ناک سونگتا ہے. تو یہ ساری معلومات جو بیرونی دنیا سے آتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے برین میں ریکارڈ ہوتی ہے. اب برین میں جب ریکارڈ ہوتی ہے تو اس میں سے 2-3% ایسی معلومات ہوتی ہے جو آپ نے شعوری طور پر اپنی کانشیسلی آپ نے لی ہے. مثلا میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں تو وہ میں کانشیس ہوں اس گفتگو میں. اس کے علاوہ اس شخص کے کپڑے کس رنگ کے پہنے ہیں, اس نے خوشبو کون سی لگائی ہے, یہ تمام چیزیں میرے تحت شعور کے اندر جاتی ہے. اب رات کو جب میں سوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جو معلومات ہم نے پورے بیدار حالت میں 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے جو میں جاگ رہا تھا, اس میں جو معلومات میں نے لیے وہ معلومات میرے لیے ضروری نہیں ہے. تو ہمارا برین کیا کرتا ہے کہ اس معلومات کو رد کرتا ہے. جیسے کچرے کا ڈبہ آپ کا ہے, وہ آپ نے صبح رکھ دیا, سارا کچرا گھر سے نکل گیا, تو جو معلومات جس کی ضرورت نہیں ہے وہ خواب کی شکل میں آتی ہے. اور جتنا انسان خواب دیکھتا ہے اتنا ذہن اس کا کلیئر ہوتا ہے, تاکہ صبح کے وقت جب آپ اٹھیں تو آپ اوور لوڈ نہ ہو جائیں, آپ اتنا زیادہ آپ کے اوپر سٹریس نہ ہو, کیونکہ وہ معلومات کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے اندر مختلف قسم کے خواب آتے ہیں, مگر ٹیکنیکلی, میڈیکلی اور سائیکولوجیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بیدار حالت میں ہوتے ہیں ہماری برین فریکوینسی بیٹا ہوتی ہے. یہ 20 سائیکلز پر سیکنڈ ہمارا برین وائبریٹ کرتا ہے. جب ہم غنودگی کی حالت میں آتے ہیں برین فریکوینسی کم ہوتے ہوتے جب 14 سائیکل سے 7 سائیکل کے درمیان ہو جاتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں, اور پھر اس دوران ہم خواب دیکھتے ہیں. اچھا, خواب ایک عالم ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں خواب کی کوئی حقیقت نہیں, خواب ایک عالم ہے. اور اس لیے عالم, اس کی میں بہت بڑی مثال دوں آپ کو, مطلب آپ کو حیرت ہوگی اس بات پہ.
دیکھیں جن لوگوں کو خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے, تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اگر خواب عالم نہ ہوتا تو زیارت یا دیدار نصیب نہ ہوتا. تو خواب ایک عالم ہے, اس کی اپنی حقیقت ہے. کچھ خواب سچے ہوتے ہیں, کچھ خواب اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ضرورت ہے, پانی کم ہے, کیلشیم کم ہے, وٹامنس کم ہے, تو وہ خواب کی شکل میں آئیں گے. بالکل, اب ذرا اس پر بھی آئیں گے کہ خواب میسیجز کیا دیتے ہیں, میسیجز کیا دیتے ہیں, ذرا اس پر بھی آئیں گے. اور پھر ڈاکٹر مجھ سے اگلے فیز میں یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی, کیونکہ یہاں پر یہ بات ہونی تھی لیکن میں انوراگ بغدادی صاحب کو بھی شامل کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں خواب آتے ہی نہیں ہیں, تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے, اس پہ بھی بات آگے کریں گے. لیکن اسلام میں خواب کی حقیقت کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, یہ ٹھیک ہے یا کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہے, بس ایسی سوچ ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لیے قرآن عظیم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مقدسہ یہ ہمارے لیے دستور حیات ہے, مشعل راہ ہے. بے شک. اور جب بھی ہم نے کسی چیز کا معلوم کرنا ہوتا ہے تو اس کی اصل ہم قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن عظیم میں فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. سورہ یونس کی یہ 64 آیت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا تو اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بشارتیں عطا کرتا ہے. صحیح. اب یہ جو لفظ بشارت ہے, اس پر تمام مفسرین نے اس آیت میں لفظ بشارت کی جو تشریح کی ہے وہ خواب کی ہے, سچے خواب, کہ اللہ رب العزت اس کو سچے خواب عطا کرتا ہے ایسے بندے کو. صحیح. دوسری بات سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 ہے, وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو ایسے ہی خوابوں کی تعبیر کے لیے چن لے گا, منتخب کر لے گا, اور پھر ان کو چن لیا گیا. ایسے ہی قرآن عظیم کے اندر ایک بہت بڑی ہمارے پاس دلیل موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, کہ جب آپ نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, تو آپ کا وہ خواب سچ کی آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کے خواب وہ وہی ہوتے ہیں, اور آپ نے اس کی عملی شیپ بھی لائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی حدیث بھی ہے کہ لم یبقى, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان تھا کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات, نبوت میں سے صرف نیک خواب باقی بچ جائیں گے. اب نبوت منقطع ہو چکی ہے, اچھے لوگوں کو جو اچھے خواب آئیں گے وہ بھی اس نبوت کا, اور ایک دوسری روایت کے اندر 46واں حصہ ہے, نبوت کا 46واں حصہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائے اپنے زمانہ میں آپ کو خواب کی صورت میں وحی آتی تھی, اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی خواب آپ کو آتا تو وہ صبح اٹھ کے آپ اس کو ایسے دیکھتے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے, سب کو پتہ چل جاتا ہے, ایسے ہی وہ خواب بھی سچ ثابت ہو جاتا تھا. تو یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, ایک میں مثالیں ایک دو دے دوں گا صرف صالحین کے اسلوب کے ساتھ کہ وہ کیسے ہوتا ہے, اور بعض اوقات کے ہم اس کو 2-3 تناظر میں لے لیں گے کہ خواب آپ دیکھتے ہیں, آپ بظاہر ڈر جاتے ہیں لیکن اس کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں, وہ آپ کے پاس آتی ہیں, آ کر بڑی پریشانی سے اظہار فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, بیان نہیں کر سکتی, وہ ڈر گئی تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا خواب ہے, تو انہوں نے بتایا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو تعبیر فرمائی, آپ نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کو ایک بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا پرورش کے لیے آپ کی گود میں دے دیا جائے گا. اور پریکٹیکلی ایسے ہوا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی پرورش میں دے دیا گیا. ایسے ہی سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سے مکھیاں اڑا رہے ہیں. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ان باتوں سے مبرہ ہے کہ وہاں پر کوئی مکھی آئے یا اس طرح کی کوئی چیز آئے, لیکن اس سے مراد یہ تھی, جب اس کی تعبیر پوچھی کسی اللہ والے سے تو انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے مراد آپ کی سنت ہوتی ہے. تو آپ یعنی کہ امام بخاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مقدسہ کو زندہ کریں گے. تو آپ نے وہ مکھی دور کرنے کا مطلب تھا کہ جن لوگوں نے جھوٹی احادیث آپ کے نام سے منسوب کی ہیں, آپ ان کو ہٹا کر صحیح حدیث بیان کریں گے. اور امام بخاری کی کتاب قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر صحیح حدیث کے حوالے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمایوں صاحب, یہ جو اچھے اور برے خوابوں کی ہم بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بہت اچھے اچھے خواب آتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کو بہت برے خواب آتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ڈر بھی جاتے ہیں یا خوف میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. تو اچھے خواب کن لوگوں کو آتے ہیں, برے خواب کن لوگوں کو آتے ہیں, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں؟
دیکھیں جو ابھی مولانا صاحب بات کر رہے تھے وہ بالکل صحیح بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوابوں کی تعبیر کا علم کا جو موضوع عطا کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا جی. اور آپ وہ پھر بڑا لمبا واقعہ ہو جائے گا. اب آپ کا جو سوال ہے کہ اچھے خواب کیوں آتے ہیں، برے خواب کیوں آتے ہیں، اس کے لیے میرے پاس تو میری نالج ایسٹرولوجی کے حوالے سے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ریزن موجود ہے کہ جب گندے پلانٹ کی نگاہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں گندے آتے ہیں، اچھے پلانٹ ہوتے ہیں تو اچھے آتے ہیں. مگر آقا سیدنا مولا علی سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا، آپ سے پوچھا گیا کہ بعض لوگوں کو خواب بڑے اچھے آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت اچھی جگہوں پر، خوبصورت وادیوں پہ، خوبصورت جگہوں پہ، آسمانوں پہ اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بڑے خطرناک اور بڑے خوفناک قسم کے خواب آتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علم اور فقہ میں تو آقا سیدنا مولا علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو آپ نے جواب دیا کہ اس کا میں تجھے ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. جب کوئی یہ خواب دیکھے کہ وہ اپنے آپ کو آسمان کی رفتوں میں اڑتا ہوا دیکھ رہا ہے یا کوئی بھی خوبصورت چیز یا اچھی جگہ پہ دیکھ رہا ہے تو سمجھ لے کہ اس کی روح تو آپ کو معلوم ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم سو جاتے ہو تو ہم تمہاری روح کو وقتی طور پہ اٹھا لیتے اور پھر تم کو کروٹیں بھی دلاتے رہتے ہیں، اور پھر واپس وقت معین تک روح تم میں لوٹا دی جاتی ہے جب تک موت کا وقت مقرر نہ ہو جائے. تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے آپ کو اچھی جگہ خوابوں میں تصور کرے، جیسے پروفیسر موئیز کہہ رہے تھے نا ایک عالم ہوتا ہے، وہ اسی بات کو میں انڈوز کر رہا ہوں. تو سمجھ لے کہ تو ملائکہ کے ساتھ محو پرواز ہے، اور جب تو اپنے آپ کو گندے یا غلط قسم کے خوابوں میں دیکھ لے تو سمجھ لے شیاطین اجنا جو ہیں ان کے درمیان یا ان کے ارد گرد تیری روح بھٹک رہی ہے. تو خواب جو ہوتے ہیں اس کا آنا، اچھے آنا، برا آنا، یہ ایک الگ چیز ہے. مگر اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ جو ہمارے علم میں ہے کہ اگر اچھا خواب آئے تو رب العزت کا شکر ادا کیجیے، اگر برے خواب آ رہے ہیں تو مذہبی لحاظ سے آپ لاہور یا چارقل یا آیت الکرسی یا سورہ بقرہ پڑھ لیں آپ، وہ اپنی جگہ. اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ رب العزت کے نام پر کسی غریب مسلمان کو کچھ صدقہ کر دیجئے تاکہ وہ رد بلا ہو جائے. اور خواب نہ آنا میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کے جو ہے جسم میں کثافت بہت ہے اور روح کی لطافت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے خواب منقطع ہو جاتے ہیں یا خواب نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو اسی نقطے پہ بریک لیں گے. میں جب آؤں گی تو ڈاکٹر موئیز سے بھی اس بارے میں بات کریں گے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ خواب مجھے آتے ہی نہیں ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے اور ان کے پیچھے کیا وہ بھولنے کی عادت رکھتے ہیں، اور پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے خواب تو بھول جاتے ہیں، برے خواب یاد رہ جاتے ہیں. اس کے پیچھے بھی کیا سائنس ہوتی ہے، اس پر بات ہوگی آفٹر دس بریک. اسٹے ٹیونڈ ان صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک ان دا شو. تو جانے سے پہلے ہم گفتگو یہی کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کئی طرح کے خواب دیکھتے ہیں، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر موئیز کہ ہمیں تو خواب آتے ہی نہیں ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کیا بہت زیادہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور ایشوز ہے؟ اچھا دیکھیں جی، ہر صحت مند آدمی، ذہنی مند آدمی خواب دیکھتا ہے. جی اس پہ ناسا میں بھی ایک ریسرچ ہوئی ہے کچھ سالوں پہلے، وہ بہت لمبا ہو جائے گا، اسے چھوٹے طریقے سے بتا دوں میں. ہم جب خواب دیکھتے ہیں اس عالم کو ہم کہتے ہیں ریم سلیپ، ریپڈ آئی موومنٹ. ریم سلیپ ہوتی ہے جس میں آنکھوں کی پتلیاں جو ہے وہ گھومتی ہے، مگر جسم جو ہمارا ہے وہ کسی حد تک فالج ہو جاتا ہے جسم پر، یعنی موومنٹ آپ کی بہت ریسٹرکٹڈ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان خواب کے اندر اپنے آپ کو چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھے تو ایکچولی وہ اٹھ کے چھلانگ لگائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی یا وہ انجرڈ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو اس طرح باندھ دیتا ہے کہ عالم خواب میں ہماری موومنٹ بہت کم ہوتی ہے. اس کے بعد انسان کے رات کو نیند میں ایک اور سلیپ میں جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ، جو بہت ہی گہری ہوتی ہے. اور اس سلیپ کے اندر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، ہمایوں بھائی نے بھی کہا، وہ مرحلہ ایسا آتا ہے جس میں روح جو ہے وہ جسم سے نکلتی ہے. ہم بیسیکلی اس کو روح نہیں کہتے، ہم اسے ایسٹرل باڈی کہتے ہیں. وہ نکلتی ہے، پرواز کرتی ہے، مختلف مقامات پہ جاتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے، پھر واپس آتی ہے.
اب جو لوگ کہتے ہیں کہ میں خواب نہیں آیا، تو ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خواب دیکھتے ہیں تو خواب دیکھنے کے بعد نارملی آپ کو اوپر آنا چاہیے، یعنی بیداری کی طرف آنا چاہیے. ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خواب نہیں دیکھتے، وہ بیسیکلی بیداری کی بجائے ڈیپ جاتے ہیں. جب ڈیپ جاتے ہیں تو خواب مٹ جاتا ہے، ایریز ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کو خواب نظر نہیں آتا، ان کو یاد نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں ہم نے خواب نہیں دیکھا. تو یہ ڈیفینیٹلی پرابلم ہوتا ہے مائنڈ کا یا روح کا، آپ سمجھ لیں کمزوری ہوتی ہے کہ وہ خواب کے بعد جاگتے نہیں ہیں. اسی لیے جو خواب صبح آتا ہے انسان کو، یعنی جاگنے سے پہلے آتا ہے، وہ عموماً طور پر عام لوگوں کو یاد رہتا ہے. تو خواب ہر آدمی دیکھتا ہے. جس کو نہیں آتا خواب، وہ آہستہ آہستہ اس کو بیماری کی طرف جاتا ہے، جس میں اسکیزوفرینیا، بائی پولر، ڈپریشن، غصہ، اس کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قرۃ العین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم قرۃ العین. وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سوال پوچھیے. اچھا، جو اسلامی اسکالر ہے نا، کائنڈلی میں ان سے کوشچن کرنا ہے مجھے جی کہ میں نے یہ کہ رات کو میں نماز پڑھتی ہوں الحمدللہ، قرآن پاک پڑھ کے سوتی ہوں، ساری صورتیں پڑھ کے سوتی ہوں جی، لیکن مجھے خواب میں 5 وقت کی میں نمازی ہوں الحمدللہ، صبح بھی قرآن پاک پڑھتی ہوں جی، لیکن مجھے خواب میں ہمیشہ یہ آ رہا ہے کہ غلاظت دیکھ رہی ہوں میں، خواب میں غلاظت دیکھتی ہوں یہ چیز، یا پھر میں دیکھتی ہوں جو چھپکلیاں ہیں میرے اوپر، وہ چھپکلیاں گر رہی ہیں، میں ان سے بچتی ہوں. اور پھر نہ چھپکلیاں، پھر میں کہتی ہوں کہ یا اللہ درود پاک میں زیادہ طاقت ہے، ان چیزوں میں زیادہ طاقت نہیں ہے. پھر میں خواب میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، میں کہتی ہوں اس کی طاقت سے میں ان چیزوں سے بچ جاؤں گی، یہ چیز. اور تیسری چیز میں دیکھتی ہوں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے چیز، اور میں اس کو نا چوری کر رہی ہوں. مطلب جیسے میں دیکھتی ہوں کہ نا کسی کا کوئی زیور پڑا، میں کہتی ہوں اچھا کوئی دیکھ نہیں رہا، میں اس کو اٹھا لوں گی. یا میں دیکھتی ہوں زمین پہ نا میں جگہ جگہ زمین کھود رہی ہوں اور وہاں سے پیسے نکلتے جا رہے ہیں. مطلب جیسے میں زمین مٹی کھودتی ہوں اس سے پیسے نکلتے ہیں. مطلب 1-1 انچ کے فاصلے سے میں کھول رہی ہوں اور اس سے پیسے نکلتے جا رہے ہیں، اور وہ میں اکٹھا کر رہی ہوں. صحیح. مطلب یہ میں خواب دیکھ. ٹھیک ہے، آپ کا سوال کا جواب بنیادی طور پہ کہ اپنے بعض اوقات جو انسان خاص کر کے وہ قرآن بھی جیسے بتاتی ہے میں پڑھتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، تو اللہ رب العزت کی یہ ایک توفیق ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اس کے نفس کی صورت بھی خواب میں دکھا دیتا ہے. تو جو ان کو غلاظت نظر آ رہی ہوتی ہے یا ان کو، وہ بیسیکلی ایک ماحول ہوتا ہے کہ جس ماحول کے اندر وہ زندگی اپنی گزار رہی ہیں وہ ماحول اچھا نہیں ہے، یہ ان کو دکھایا جا رہا ہے. اور وہ خود اس کے اندر کہتی ہیں کہ میں درود شریف پڑھتی ہوں، مینز کہ وہ ماحول تو خراب ہے لیکن اس ماحول کے اندر وہ اپنے آپ کو اچھا رکھے ہوئے ہیں. وہ درود شریف پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. باقی جو پیسے کی یہ چیزیں ہوتی ہیں مال کی، کہ کہیں نہ کہیں بندے کے اندر ایک مال لالچ بیسیکلی ہے دنیا کی، تو کہیں نہ کہیں پھر بھی ان کے نفس کے اندر دنیا کی لالچ پائی جاتی ہے. وہ کوشش کرتی ہیں کہ مجھے وہ مال ملے، وہ دولت ملے، دنیا ملے. ٹھیک ہے، لیکن جو درود شریف اور یہ چیزیں، یہ پلس پوائنٹ ہے کہ کم از کم میں پھر بھی دین کی طرف ہوں. ڈاکٹر موئز کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس پر. جی میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ تو ایک ہماری مسلمان خاتون نے خواب دیکھا، ایک غیر مسلم دیکھا، تو آپ کیا تعبیر کریں گے اس کی؟ مطلب یہی پیسہ. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے اور ان کی زندگی کے اندر ان کو پیسہ ملے گا. جب آپ خواب کے اندر کوئی ایسی گندی چیز دیکھتے ہیں، غلاظت دیکھتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ چونکہ پیسہ کا تعلق غلاظت سے ہے، اگر اسے صحیح استعمال نہ کیا جائے تو جو غلاظت دیکھے گا خواب میں، اس کی زندگی میں دولت آئے گی. اور ہمارے اسکالر صاحب نے بالکل خوبصورت بات کہی کہ ان کی دل میں خواہش ہے پیسوں کی. کس کی زندگی میں نہیں ہوتی؟ سب کی ہوتی ہے. تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے ان کی زندگی میں پیسہ آئے گا اور انیوژول طریقے سے آئے گا. صحیح ہے. جی بالکل. اچھا ہمایوں بھائی، ایک سوال آپ سے یہ کہ خواب کہتے ہیں نا کہ وقت اور جگہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ خواب دیکھا ہے، کون سا زمانہ ہے خواب کا، اور پھر کہتے ہیں کہ الگ صبح جو خواب آئیں وہ سچے ہو جاتے ہیں باقی خواب. تو یہ وقت اور جگہ کتنی میٹر کرتی ہے خواب دیکھنے میں؟ دیکھیں جگہوں کا اپنی جگہ تو ایک ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ جگہوں کی اہمیت ہے. ایک نماز آپ گھر میں پڑھتے ہیں وہ اس کی فضیلت کچھ اور ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ 27 گنا ہے، مسجد حرام میں وہ 1 لاکھ ہے، مسجد نبوی میں 50,000 گنا ہے. تو جگہ کی تو اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ خواب صرف صبح ہی آئیں تو سچے ہوں گے، یہ کوئی اس میں مستند بات نہیں ہے. عموماً کہا جاتا ہے کہ فجر سے پہلے جو خواب آتے ہیں وہ عموماً درست ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ابھی خاتون نے بالکل، وہ عالم صاحب نے بھی بڑی صحیح انٹرپریٹیشن دی اور بھائی نے بھی بہت اچھی دی، لیکن اس کے اندر جو ایک ایلیمنٹ انہوں نے کہا ہے نا، گندگی اور چھپکلی، یہ میں نے اپنا ایکسپیرینس اور اپنی آبزرویشن میں دیکھا ہے. جب بھی خواب کے اندر چھپکلی، سانپ، بچھو
یا کالے رنگ کی چیزیں یا گو کا آنا یہ اچھی علامت نہیں ہوتی. اس کا مطلب کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں یا معاشرے کے اندر آپ کے ساتھ لوگوں کا جیلسی کا ایلیمنٹ بھی چل رہا ہے اور کچھ لوگ غلط قسم کے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر ساتھ ساتھ جب درود اور قرآن پاک آ رہا ہے تو اس کا مطلب بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کی ایک پروٹیکشن ہو رہی ہے من جانب اللہ. تو یہ ایک شروع میں بری علامت ہے اور بعد میں اچھی علامت ہے. مصباح ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم مصباح. عظما کالر ہے. اچھا جی عظما سوال پوچھے. میم مجھے ڈاکٹر موہت سے یہ سوال یہ کرنا ہے کہ پہلے جب میں خواب دیکھتی تھی تو مجھے یاد رہتے تھے, لیکن اب آ کے میں خواب جو دیکھ رہی ہوں وہ بھول جاتی ہوں. لیکن جس وقت جاتی ہوں اس وقت تو یاد رہتا ہے, لیکن جب کسی کو بتانے کے لیے کرتے ہو تو اس کی ترتیب بھول جاتی ہوں. مجھے ظاہر ہے کہ یہ سب ایسا کیوں ہو رہا ہے. صحیح ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے اسد. ایکچولی کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا تو میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے کچھ کمنٹ کے لوگ دیں ایکسپرٹ جو ہیں. میں نے دیکھا کہ میں ایک میدان میں ہوں اور وہاں پہ کچھ چھوٹے بڑے ٹیلے ہیں, کچھ پہاڑ نما اسٹرکچرز ہیں, اور میں اس پہ چڑھ جاتا ہوں پہاڑ کے اوپر. جب میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں تو اوپر سے بالکل صاف شفاف آبشار جیسے ہوتا ہے وہ پانی گرنا شروع ہوتا ہے, اور وہ بس اتنا چوڑا ہوتا ہے کہ میں اکیلا اس میں کھڑا رہ سکوں. میں تھوڑی دیر اس میں کھڑا رہتا ہوں, بالکل صاف شفاف پانی ہوتا ہے. تو اس میں بالکل اس پانی کی دھار کے اندر ایک 2 دھاری تلوار اپیئر ہوتی ہے جس کے دونوں طرف بلیڈ ہوتی ہے, اور میں اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہوں. تو میں جب وہ تلوار کو پکڑ لیتا ہوں تو پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آنا, اور پھر سامنے میرے کچھ کتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس میں سے ایک ایک کر کے وہ میری طرف جمپ مار کے اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں اس تلوار سے ان کتوں کو جو ہے وہ مار مار کے دوسری طرف ان کا ڈھیر لگا دیتا ہوں, وہ سب مر جاتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر موئز جی, پہلا سوال جو خاتون نے کیا تھا, ایک شخص ہوزے سلوا نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. انفیکٹ اس نے خواب کی ٹیکنیک بنائی تھی جس سے آپ اپنے مسائل کا حل, کھوئی ہوئی چیز کو کیسے خواب میں معلوم کر لینا. تو میں اس خاتون کو کہتا ہوں کہ اگر یہ ٹیکنیک کرے تو ان کو خواب آنا, بیسیکلی خواب آ رہے یاد آنا شروع ہوں گے. رات کو سونے سے پہلے کاغذ اور پینسل لے لیں, سب سے بات کرنے کے بعد دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد صرف آنکھیں بند کریں, اور آنکھیں بند کر کے اپنی آنکھوں کے جو ڈیلے ہیں یعنی جو آئی بالز ہیں اس کو ذرا اوپر کریں اتنے ڈگری, اور کہیں مجھے ایک خواب آئے گا اور مجھے وہ خواب یاد رہے گا. یہ کہہ کے فوراً سو جائیں, کسی سے بات نہ کریں. رات کے کسی پہر یا ارلی مارننگ صبح آپ کو ایک خواب آئے گا, آپ کی آنکھ کھلے گی, وہ خواب کی جو چیزیں آپ کو یاد ہو, کیونکہ آپ حالت غنودگی میں ہوں گی, 1-2 لائنیں یا 1-2 لفظ لکھ کے سو جائیں. صبح جب اٹھیں گی آپ خواب بھول چکی ہوں گی, مگر جو آپ نے لکھا ہوگا وہ اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو یاد رہنا شروع ہو جائے گا. کچھ دن کرے آپ کو خواب یاد رکھنا, یاد ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرے سوال بڑا انہوں نے جو کیا خواب کا, اس کے حوالے سے صرف یہ بتا دوں, ان کو ایک بیماری ہوگی یا ہے بیماری یا ہوگی, مگر الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ان کی تلوار جو ہے وہ قوت مدافعت کو کہتے ہیں, اور کتے جو ہیں وہ بیماری ہے خواب کے اندر, تو بیماری ہوگی وہ ٹھیک ہو جائیں گے, یا وہ بیمار ہے اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح. تو ہمایوں بھائی ایک اور چیز ہے کہ خواب کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگوں کو بتانا چاہیے اور نہیں بھی بتانا چاہیے, تو یہ خواب ریویل ہونے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور بغدادی صاحب سے بھی یہ سوال کروں گی. جی دیکھیں, اگر وہ خواب کا تعلق آپ کی کوئی روحانی حوالے سے, تو میرا مشورہ, یہ میری ذاتی رائے ہے, اس کو اگر ڈسکس نہ کریں تو بہتر ہے. اور اگر واقعی بھی کوئی ایسا عالم ہے, کیونکہ یہ بالکل الگ فیلڈ ہے کہ خوابوں کی تعبیر بتانا, تو اس کو رجوع کر لے. لیکن خوابوں کا چرچا کرنا, اگر اچھا خواب ہے تو ہو سکتا ہے نظر لگ جائے, اسلام بھی اس بات کو مانتا ہے, ہو سکتا ہے بری نگاہ لگ جائے. دیکھیں نا, کہتے ہیں نا کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو
हंडिया तक पहुंचा देती है। नजर तो इस्लाम में मानी जाती है ना, तो अच्छी चीजें आप डिस्कस ना करें, अपने आप तक रखें और हमेशा अल्लाह से दुआ करें, ए रब्बुल इज्जत मुझे जो भी ख्वाब दिखा उसकी ताबीर मेरे हक में मज़बत साबित हो और मुझे शर और बुराइयों से महफूज रख, विच इज द सिंपल वे। बाकी अब इसके अंदर मैं अगर कोई अल्लामा गिरी दिखाऊं तो वो आई थिंक सो के वो एक बिल्कुल ही अलग ऐसे ही है। तो और ये दोनों माशाल्लाह उस हवाले से बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जी बगदाई साहब, अच्छा बताए ख्वाब या नहीं बताओ, फिर ये भी कहा जाता है कि रात में नहीं बताओ, दिन के टाइम में ख्वाब बताना चाहिए, अच्छा ख्वाब नहीं बताएं या बुरा ख्वाब नहीं बताएं, क्या इसके पीछे? मैं पहले जो दो बातें हुई थी उसके ऊपर जरा आपने शेयर डाल के तो फिर इस बात पे आ जाता हूं। जी जरूर। पहली थी कि जगह बदलने से, हालात बदलने से, इंसान बदलने से ख्वाब बदल जाता है और उसकी ताबीर भी बदल जाती है। आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुक़द्दस से साबित है, एक ही औरत थी, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि मैंने अपने घर की छत गिरते हुए देखी, ताबीर क्या है? आपने फरमाया तुम्हारा शोर कहीं गया हुआ है, वापस आ जाएगा, और वो वापस आ गया। यही औरत थी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, इनको यही ख्वाब आया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की खिदमत में हाज़िरों ने पूछा कि छत गिरती देख रही हूँ, क्या होगा? तो उन्होंने फरमाया कि तेरा खामद फोत हो जाएगा। छत बेसिकली खामद से ताबीर होती है, तो वो मर जाएगा। ठीक। तो गोया के वक्त और हालात के साथ ख्वाब बदल जाते हैं। ख्वाब अच्छे और बुरे, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं, बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी को अच्छा ख्वाब आए तो वो बताए, लेकिन बताने का जो तरीका है वो यही है जो इन्होंने भी बात की, मैं एग्री करूँगा इसके साथ, इख्फा में रखना बेहतर है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब आया कि मैं देख रहा हूँ कि सूरज और ये चाँद सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया था कि आप इसको किसी से बयान ना कीजिएगा। तो गोया के बाज़ औक़ात आपका अच्छा ख्वाब भी आप किसी के सामने बयान करेंगे तो वो आपके साथ हासिदीन का ख़तरा बढ़ जाता है। मसलहतन उसको आप बचा के रखें। हाँ, बयान करना है, सिर्फ उन लोगों के साथ बयान करें जिनके साथ आप मुनासिब समझते हैं और आपके खैर खा हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आपको बुरा ख्वाब आता है तो आपने हदीस शरीफ के अंदर, सही हदीस है ये बुखारी शरीफ की, आपने फरमा दिया कि अगर बुरा ख्वाब आता है तो वो शैतान की तरफ से है। आप उठें, अपने बाएं तरफ मुँह करके 3 बार थूकना नहीं, लेकिन ऐसे जैसे थूकते हैं ऐसे वो 3 बार थू 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 करे। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके साथ वो अल्लाह रब शैतान मरदूद से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह मांगे, तो इससे वो बुरे ख्वाबों से बच जाएगा। सही। अब रहा मसला में 2-4 चीज़ें जो बुनियादी तौर पे एक सिंबल भी हैं। और कॉलर हमारे साथ हैं, आसमा, पहले उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हैं हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत जी ताबीर के लिए मैं कह रहा था कि आप जब पूछते हैं किसी से, और अक्सर हमारा ये होता है कि हम अपने ख्वाब लेकर लोगों के पास चले जाते हैं ताबीर पूछने के लिए, तो ताबीर उस शख्स से पूछें जिसको उसकी ताबीर आती है। अब मेरे जैसे किसी बंदे के पास मत आ जाएं, मैं हो सकता है उसकी गलत ताबीर आपको बता दूं। मुअब्बिर अगर आप समझते हैं कि वो इस काबिल है तो उससे ताबीर पूछें। सैयदना यूसुफ अजीज़ मिस्र, जब उसने पहला ख्वाब आया तो पहली बार उसने वहाँ के मुअब्बिरीन जो लोकल थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये शैतान की तरफ से है। वही ख्वाब उसने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा तो आपने उसकी ताबीर फरमा दी कि ये आपकी सुल्तानत में होगा। तो गोया के ताबीर वाले बंदे से वो बदल जाता है। एक बड़ी खूबसूरत बात जो आप यहाँ कर रही थी कि ख्वाब अच्छे कैसे आएँ, कोई कैसे ये कर सकता है, तो इसमें भी हमारे इस्लाम के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है। और सालेहीन का भी तरीका है कि आप जब अच्छे काम करें, दीन के ऊपर पाबंदी करें, और जब सोने लगे तो जो सुन्नत का तरीका है वज़ू करें, और जो चीज़ें बताई गई हैं वो पढ़कर सो जाएं, तो इंशाअल्लाह आपको अच्छे ख्वाब भी आएंगे, या एटलीस्ट आप वैसे भी आप अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर मुइज़, बहुत सारे लोग जो लोग हमारे प्यारे दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनको ख्वाब में देखते हैं, और अक्सर लोग ये भी देखते हैं कि वो जो लोग रुखसत हो गए, जैसे माँ बाप, दाई दादा, नानी नाना, वो ख्वाब में आते हैं और बताते हैं कि जनाब पानी दे दो, पौधा लगा दो, या इस तरह की जो ना वो एक्शंस बता रहे होते हैं, घर में ऐसा कर दो। तो उन एक्शंस का मतलब क्या होता है कि वो अपनी कब्रों के ऊपर जो है ना वो बुलाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। कुछ लोग क्योंकि इसको इंटरप्रेट इस तरह करते हैं, मैं इस बारे में पूछना चाह रही हूँ। देखिए, एक चीज़ समझ ले कि जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, किसी और दुनिया में मौजूद हैं जी। और उस आलम और इस आलम के दरमियान जो दरवाज़ा है या खिड़की है, ये जो पर्दा अल्लाह ने रखा है,
کیونکہ ہمیں ان کے حال نہیں پتہ چلے مگر وہ ہمارے حالات جانتے ہیں. صحیح. کئی ایسے کیسز ہیں میرے اپنے گھر میں. میرے بھائی کو کئی دفعہ میرے مرحوم والد آئے اور کوئی مسئلہ آنے سے پہلے انہوں نے آ کے ڈانٹا ہے اور باقاعدہ اشارہ کیا ہے. جیسے گاڑی لی تھی میرے بھائی نے, سیکنڈ ہینڈ کسی سے گاڑی لی تھی اور اس نے گاڑی لیتے وقت تمام کاغذات پورے کیے تھے اور یہ لکھوایا تھا جس سے گاڑی لی تھی کہ اس دن اس تاریخ اور اتنے بجے گاڑی میں نے تم سے ڈیلیور لی ہے. جب گاڑی لے لی تو چند دن کے بعد میرے والد خواب میں آئے اور انہوں نے گاڑی کی طرف اشارہ کر کے ڈانٹا اس کو. 3-4 دن یہ مسلسل رات کو ہوتا رہا. میرا بھائی پریشان کہ ابو گاڑی دیکھ کر مطلب ڈانٹ کیوں رہے مجھے. ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ ملٹری پولیس آ گئی رات کو ہمارے گھر پہ, MPs. انہوں نے کہا جی یہ گاڑی آپ کے پاس ہے. اس گاڑی نے 1 مہینے پہلے ایک MP یعنی ملٹری پولیس کے آفیسر کو ایکسیڈنٹ کر کے اس کو بہت بری طرح زخمی کر دیا ہے. تو شکر ہے کہ میرے بھائی کے پاس ڈاکومنٹس ہے. انہوں نے کہا جی ایکسیڈنٹ یہ ہوا ہے, میں نے گاڑی اس دن لی ہے, تو یہ گاڑی میرے پاس اس وقت نہیں تھی تو ہم بچ گئے. اب یہ جو ان کا کمیونیکیشن ہے, ان کا رابطہ ہے, وہ ہم سے ڈیفینیٹلی ہے. اب کئی دفعہ خواب میں اس طرح کی چیز آتی ہے جو آپ نے بتائی, اس کا اشارہ بیسیکلی صدقہ جاریہ کی طرف ہے. اگر آپ مرحومین کے لیے کوئی کنواں کھدوا دیں, کوئی بورنگ کروا دیں, کوئی درخت لگوا دیں, یہ تمام چیزیں ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اور وہ جو عالم ہے, چونکہ وہاں ٹائم اور سپیس ایگزسٹ نہیں کرتا, جس کو ہم برزخ کہتے ہیں نا, برزخ میں ٹائم اور سپیس ایگزسٹ نہیں کرتا. وجہ اس کی ہے, قرآن نے کہہ دیا آج سے چلے 10,000 سال پہلے جس کی موت ہوئی ہے اس کو 10,000 سال ہو گئے, مگر قیامت کے دن جب تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سورہ یاسین میں کہا گیا ہے کہ انسان اٹھے گا اور کہے گا ارے ہمیں ہمارے خوابوں سے کس نے جگایا. یعنی ان کے لیے وہ خواب ہوگا, ہمارے لیے دنیا بھی خواب ہے مگر ہم اس حقیقت سمجھتے ہیں. بالکل ایسے. کالر ہے ہمارے ساتھ علی. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. میں خواب پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں اور میری بیگم جو ہے نا وہ اپنے شین میں لیٹے ہوئے ہیں, تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری سیڑھیاں اس کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہے. تو میری بیگم کہہ رہی ہیں کہ جی یہ کوئی چور ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں, یہ کوئی نا سایہ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو حفاظتی سامان میں اپنے پاس رکھتا ہوں وہ تو آپ نے رکھا نہیں ہے. تو یہ چھوٹی سی بچی کا کوئی ایج لے کے جو ہے نا ہمیں یہ رگمال بنا لے, تو پھر ہم لوگ فوری طور پر جو ہے نا اندر چلے جاتے ہیں. اندر جا کے میں کیا دیکھتا ہوں کہ چھت کے اوپر 2 سانپ ہے کالے کلر کے, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. جو بڑا ہے وہ جس بیڈ پہ میں لیٹا ہوں وہ بالکل میرے اوپر ہے, اور دوسرا جو ہے نا پاس پیٹیاں پڑی ہیں ان کے اوپر ہے. تو میں کہتا ہوں کوئی باہر سے چیز لے کے ان کو پکڑ کے نا باہر نکالتے ہیں. تو جیسے ہی وہ باہر سے میرے خیال میں کوئی چمٹا ٹائپ کی چیز ہے وہ لے کے آتے ہیں, تو جو چھوٹا سانپ ہے اس نے ایک چھپکلی منہ میں ڈال لی ہے اور وہ نیچے جا کے رینگنا شروع ہو گیا. اب جو بڑا سانپ ہے وہ بھی باہر کو نکلا ہے. تو میری امی برآمدے میں کھڑی ہیں تو ان کی بیک سائڈ پہ ایک سانپ. تو سانپ, چھپکلیاں اور وہ جس طرح سے چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو لگتا ہے سایہ ہے, چور ہے, ہمایوں بھائی کیا آپ جو ہے نا اس تعبیر کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کس طرح؟ ابھی دیکھیں میں آپ سے کیا بولا تھا کہ جب بھی یہ میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں آفس میں, میرا تو کام ہی یہی ہے, تو وہ جب بھی میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ کوئی شخص آن کے مجھ سے یہ کہتا ہے, یا میں جب اس کے ہاروسکوپ میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ویئرڈ قسم کی چیزیں, سانپ, چھپکلی. اور یہ جو میں نے بڑے اپنے اساتذہ کرام سے سنا ہے کہ جب بھی آپ کو خواب کے اندر چھپکلی, گوہ جو جس کو مارنا شرعی طور پر چھپکلی کو بھی مارنا فرض ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو یہ پھوکے مار رہی تھی. تو یہ اور کالے سانپ اور کالے کتے جب بھی آئیں تو میں نے دیکھا وہ شخص کی کوئی نہ کوئی شخص یا تو اس کو اللہ نہ کرے یہ جو آج کل کے دور میں سفلیاں اور جادو ٹونے اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور اگر کتے کی شکل میں آتا ہے تو ایک ظاہری دشمن فزیکلی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اب اس میں وہ تھوڑی سی آخری کی بات میں نہیں سن سکا کہ انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے کچھ بولا یا کچھ کیا, وہ میں پراپر نہیں سن سکا. تو ہو سکتا ہے ماں کی دعائیں, باپ کی دعائیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی کرم نوازی کر دے. تو یہ چیزیں جو ہیں, اور دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جس کی روح جتنی لطیف ہوگی اتنا روحانی مدارج اور روحانی طور پر وہ اپنے آپ کو بہتر خوابوں کی دنیا ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ فزیکل شکل میں تو اشارے نہیں دیتا, وہ چاہے تو دے سکتا ہے مگر عموماً خواب کی شکل میں یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بغدادی صاحب؟ اچھا, میں چند ایک چیزیں صرف کہ ایک تو شیخ عبدالغنی ہیں, خواب اور اس کی تعبیر کے نام سے شام کے بیسیکلی ہیں 10ویں صدی ہجری کے,
میرا خیال ہے کثرت سے ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بیان کر دی ہیں, اس کو رجوع کریں, پڑھیں, اردو ترجمہ اس کا موجود ہے. ابن سیرین انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت لکھا ہے جس میں تقریباً اس طرح کے آنے والے تمام خواب اور ان کی تعبیرات ان کتابوں کے اندر موجود ہیں. ان میں سے چند ایک میں مثالیں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. کشتی کوئی دیکھتا ہے تو یہ نجات کی علامت ہے. اگر ایسے ہی آپ کوئی بندہ کنواں دیکھتا ہے اور کنواں میں گر جاتا ہے تو یہ کسی پریشانی اور مصیبت میں شکار ہوگا. صحیح ہے. کھجور کا درخت دیکھتا ہے تو کسی فائدہ مند مرد کی علامت ہے. درخت بیسیکلی مرد کی علامت ہے. اب وہ درخت کے حساب سے الگ الگ ہے. کھجور کا درخت ہے تو فائدہ مند مرد ہے. سرو کا درخت دیکھتا ہے تو بے فائدہ مرد ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, کھجور پھل دیتی ہے. ایسے ہی اخروٹ دیکھتا ہے, اخروٹ کا درخت تو مضبوطی کی علامت ہے. صرف اخروٹ اگر دیکھتا ہے تو کوئی الجھاؤ والے معاملے میں مبتلا ہو جائے گا. جس طرح اخروٹ توڑے نا تو اندر سے کیسے الجھا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی اگر مور کوئی آدمی دیکھتا ہے تو یہ خوبصورت اور مالدار کسی اجمی بادشاہ کی علامت آتی ہے. کوا دیکھے تو یہ فسق و فجور کی علامت ہے. اور یہ اگر اپنے آپ کو اس کے اندر دیکھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو فسق و فجور اس کا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یعنی کہ دیکھتا ہے کہ وہ مور کو یا اس کو بغیر تشبیہ کے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کو کسی تشبیہ کے ساتھ اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آخرت سنور چکی ہے. اگر وہ کسی تشبیہ میں دیکھتا ہے تو یہاں پر اس کا پرابلم ہے, کیونکہ اللہ ہر تشبیہ سے پاک ہے. کثرت سے مثالیں ہیں کتب کے اندر. ڈاکٹر موئز ایک اور چیز جیسے بھی کچھ چیزوں کی نشاندہی بغدادی صاحب نے بھی کہی, بہت سارے لوگ خواب میں یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ پرواز کر رہے ہیں, فلائی کر رہے ہیں, تو اس کی کیا جو ہے نا وہ تعبیر ہوتی ہے؟ دیکھیں میں زیادہ کوشش کرتا ہوں خواب کی تعبیر میں نہ جاؤں, کیونکہ خواب کی تعبیر کا تعلق کلچرلی ہوتا ہے, سمبولک ہوتے ہیں نا. سانپ سمبولک ہے, چپکلی سمبولک ہے. تو جس کلچر میں آپ رہتے ہیں اور جو عقائد آپ کے پاس ہیں اس لحاظ سے خواب کی تعبیر ہوتی ہے. مگر جنرلی ہوا میں اڑنا, پہاڑی پہ چڑھنا, جب زندگی میں جد و جہد ہوگی اور آپ کسی مقام تک نہیں پہنچے تو آپ کے تحت شعور میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس مقام تک پہنچوں. میں نے اپنی زندگی میں جب میرا سٹرگلنگ پیریڈ تھا بچپن اور نوجوانی میں, تو 2 خواب میں اکثر دیکھتا تھا. ایک خواب میں ایک میدان میں دوڑ رہا ہوں مگر میرے پیر بہت بھاری ہو گئے. اس دور میں سٹرگل کر رہا تھا, کوشش کر رہا تھا, میرے پاس وسائل کم تھے, تو بار بار مجھے خواب آتا تھا, ترجمانی کرتا تھا اس فرسٹریشن کی جو میرے اندر موجود تھی. اور دوسرا خواب مجھے آتا تھا, اب شکر ہے دونوں خواب ختم ہو گئے, وہ یہ کہ اونچا ایک پول ہے, بہت اونچا پول ہے, اور اس کے اوپر میں کھڑا ہوں اور وہ پول گرنے والا ہے. تو میرے پاس 2 فیصلے مجھے کرنے, یا تو میں پول کے ساتھ نیچے گروں یا پول گرنے سے پہلے میں چھلانگ لگا لوں. میں اکثر پول گرنے سے پہلے چھلانگ لگاتا تھا. اس کا مطلب ہے یہ میری پرسنالٹی کا حصہ ہے, میں رسک ٹیکر ہوں, میں ہر چیز میں رسک لوں گا. تو جب میری زندگی کے اندر کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آنے لگی, یہ دونوں خواب بند ہو گئے الحمدللہ. یہ دونوں خواب اب نہیں آتے. صحیح جی, عمر کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ ڈیفینیٹلی جی میں رمشا صرف ایک چھوٹی سی عرض کرنا میں شروع میں بھول گیا تھا. وہ لوگوں کے ساتھ پرابلم نہ ہو. لوگ نا جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو لوگ فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, یہ بول دیجئے گا کہ وہ سب میرے نام سے فیک ہے, میں قطعی سوشل میڈیا پہ میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں, یہ بول دیجئے گا. صحیح, بہت بہت شکریہ. ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر موئز ہمارے ساتھ موجود تھے, عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت زیادہ طویل ٹاپک ہے اور ان سب کو جو سم اپ کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ اگر برے خواب آئیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے تعلق جوڑے رکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ اب جب آپ کا تعلق جڑ جائے گا تو برے خواب بھی دور ہو جائیں گے اور اچھے خواب جو ہے نا وہ آئیں گے آپ کو, اور ان کی تعبیر بھی یقینی طور پر بہت اچھی ہوگی. اسی نوٹ پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم سب کو دیجیے اجازت. شکریہ. اللہ نے کے بعد صبح سویرے پاکستان.